मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब को मैं तीसरी कॉल करने वाला हूँ। मामला आपको बाद में बताता हूँ कि मामला एक्चुअली हुआ क्या है। मैं तीसरी कॉल में लाने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे मिजाज हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? मुफ्ती साहब डॉक्टर अहमद नसीर बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुफ्ती साहब अर्ज़ ये है कि मैं पीर के दिन कराची से लाहौर हाजिर होगा। अगर कुछ वक्त आप इनायत फरमा दें, बहुत मोहब्बत होगी, बहुत इनायत होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपके मुस्बत जवाब पर मुंतज़िर। इन्होंने मुझको एक पोस्ट भेजी जो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपकी पोस्ट है, और फिर 8 मिनट हमारी बात हुई, और फिर उन्होंने इसके बाद मुझको कॉल की। अब जो उस कॉल में बातें हुई वो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ऐसे हकायक आपको बतलाऊंगा कि आप डर जाएंगे, आप खौफजदा हो जाएंगे। मोहम्मद अली इंजीनियर कादियानी है, मोहम्मद अली इंजीनियर कादियानी है। सबसे बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया ने ये लगाया ये कादियानी है। सिर्फ मेरे नाम के साथ मिर्जा आता था, तो जब मैं बरेलवी था उस वक्त भी मिर्जा था। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है ही मुगल बरादरी है। जो मर्दमशुमारी हुई है ना, पहले नंबर पे जो आबादी है ना 4.5-5 करोड़, वो मुगल है। उसके बाद दूसरे खानदान है। तो वो सारे कादियानी है क्या सिर्फ नाम की वजह से? पहली तो बात है, गुलाम अहमद कादियानी को हम दज्जाल समझते हैं, काफिर समझते हैं। हम गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कोई सुन्नियों का बुजुर्ग हो जो कश्फ के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना गैबी रिश्ता माने, हम तो दोनों को गुमराह समझते हैं। और अगर कोई इस लेवल तक ले जाता है उस डिवाइन ताल्लुक को, तो हम उसे काफिर समझते हैं। गुलाम अहमद कादियानी को तो हम काफिर समझते हैं, कादियानियों को हम काफिर समझते हैं। इसके बाद तो बाकी सारी बातें रह जाती हैं सामने। मैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के दावों को ही कुफरिया समझता हूँ, तो बाकी तो बातें खत्म ही होंगी। अभी जो हकायक आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ, इंतहाई खौफनाक हकायक होंगे। जरा दिल थाम कर सुनिए। अगर डॉक्टर अहमद नसीर मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी से पॉडकास्ट करना चाहता है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कादियानी कहे, कादियानी बोले और कादियानी लिखे। फिर मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब डॉक्टर अहमद नसीर को वक्त देंगे। आप मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को मुसलमान समझते हैं। मैं आपके साथ पॉडकास्ट नहीं करूंगा, मैं आपके साथ पॉडकास्ट नहीं करूंगा। जो दीन से मोहब्बत रखते हैं, जो दीन की तालीमात पे अमल करते हैं, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, उनकी आल से इश्क और उनके असहाब से इश्क रखते हैं, वो आज के इस व्लॉग को खुदारा शुरू से आखिर तक देखेगा। तो सरकार अगर मौला अली नबी नहीं है ना, उम्मती नबी भी नहीं है, तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल तो शाही को नहीं। इंजीनियर साहब, आप इस व्लॉग को देख रहे हैं तो काइंडली, अगर मैं गलत हूँ मेरी भी तस्दीक करें। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैक। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व बनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहरों देहात, गलियों बाजार, कूचा मीनार, अलखर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहां जहां भी इस वक्त हमको देखा और सुना जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को मेरी जानिब से, यानी डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, आजिज़ी और तजर्रुक़ के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, मेरा ये मिजाज नहीं कि मैं व्लॉगिंग का ये तरीक़ाकार अपनाऊं, क्योंकि मेरा ये मिजाज है और मेरा ये कंटेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ए कंटेंट क्रिएटर।
تو میں اپنے کنٹینٹ کو لے کر چلتا ہوں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کی خدمت میں اپنے سوالات لے کر جاتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ عوام الناس کی بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ مگر اس وقت میں آپ کو ایسے حقائق بتانے جا رہا ہوں کہ آپ دہل کر رہ جائیں گے۔ جی ہاں، آج کا ولاگ آپ شروع سے آخر تک پورا دیکھیے گا، کیونکہ آج میں ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے آپ تک حقائق پہنچانے جا رہا ہوں کہ آپ بھی ششدر رہ جائیں گے، آپ دہل کر رہ جائیں گے۔ یعنی آج کے ولاگ میں ہم ایسے انکشافات کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ دہل کر رہ جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جو دین سے محبت رکھتے ہیں، جو دین کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، ان کی آل سے عشق اور ان کے اصحاب سے عشق رکھتے ہیں، وہ آج کے اس ولاگ کو خدا را شروع سے آخر تک دیکھے گا۔ ناظرین کرام، مفتی راشد محمود رضوی صاحب، جیسا کہ آپ نے شروع پرومو میں بھی دیکھ لیا، اور جو ہمارے ہائی لائٹس ہوتے ہیں پہلے 4 منٹ کے، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ میں ڈاکٹر احمد نصیر ان سے مسلسل وقت لے رہا تھا اور ہمارا وقت بھی بن گیا تھا۔ مگر ناظرین کرام، جیسے ہی ہمارا وقت بنا اور انہوں نے مجھ سے بنا لنک مانگے انہوں نے مجھ کو سرچ کیا۔ جیسے ہی مجھ کو سرچ کیا گیا ڈاکٹر احمد نصیر کو، تو میری ایک پوسٹ جن سے ان کو بے حد تکلیف پہنچی، میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو معاملات بے حد گمبھیر ہو جائیں گے، اور میں مفتی صاحب آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ مگر ناظرین کرام، معذرت کس بات کی آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ذرا سنیے۔ میں نے ایک پوسٹ کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، حافظ اللہ، ان کے حوالے سے میں نے ایک پوسٹ کی، چونکہ کسی نے ایڈیٹنگ میں مرزا محمد انجینئر صاحب کی تصویر مرزا ملعون قادیانی، غلام محمد قادیانی دجال کے ساتھ چسپاں کی ہوئی تھی، نصب کی ہوئی تھی اور ایڈٹ کی ہوئی تھی، اور انتہائی غلیظ حرکت کی ہوئی تھی۔ میں نے اس پوسٹ کو نہ صرف شیئر کیا بلکہ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار بھی ایک طریقے سے کیا۔ میں ناظرین کرام پوسٹ بھی آپ کی اسکرین پر اس وقت دکھا رہا ہوں، اور جو لکھا ہوا تھا میں نے پوسٹ پر وہ بھی آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر سناتا ہوں، تاکہ آپ باریکیوں کو سمجھیں اور یہ جان سکیں کہ آخر حقائق کیا ہیں۔ اور آپ ظاہر ہے کہ اگر میرا قصور ہوگا، میری غلطی ہوگی، مجھ کو متون کیجیے گا، مگر چونکہ ہمارے مفتی صاحب کیسے غلط کر سکتے ہیں؟ ذرا سن لیجئے میری پوسٹ کیا تھی۔ اس تصویر کے نیچے میں نے لکھا کہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو ایسی تصاویر ایڈٹ کرتے ہیں اور ایک پکے سچے مومن مرزا محمد علی انجینئر صاحب حافظ اللہ کو قادیانی سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پوسٹ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر نے تمام خرافات اور بدعات کا پوسٹ مارٹم کر کے دین اسلام کے حقیقی چہرے سے تمام بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو روشناس کرایا، اور نوجوانوں میں توحید اور عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ اجاگر کیا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انجینئر محمد علی مرزا پر قادیانی ہونے کا جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ اللہ انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ کی حفاظت فرمائے۔ الہی آمین۔ دعا گو ڈاکٹر احمد نصیر۔ ناظرین کرام، میری ٹیم کی جانب سے اس پوسٹ کو شیئر کیا گیا اور میری اجازت سے شیئر کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ ٹیم کا تو حوالہ نہیں دیا جائے گا نا، میں ظاہر ہے کہ اس چینل کو الحمدللہ رن کر رہا ہوں تو میرا ہی حوالہ دیا جائے گا کہ دعا کو ڈاکٹر احمد نصیر، اور جتنی بھی ہمارے چینل پر پوسٹ ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ میرا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ باہمی رضامندی سے کام ہوا کرتے ہیں، کیونکہ چینل کو چلانا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے میری تقریباً 8 منٹ بات ہوئی، آپ اپنے اسکرین پر اسکرین شاٹس بھی دیکھ رہے ہیں، اور مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ آپ کی پوسٹ ہے؟ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت پوچھا جب ہمارا وقت طے ہونے والا تھا اور تقریباً وقت طے ہونے کے مراحل میں تھا، یہ آپ کی پوسٹ ہے؟ اور پھر انہوں نے اس کے بعد مجھ کو کال کی، کال ریسیو نہیں کر پایا میں، پھر میں نے ان کو جوابی کال کی جو کہ 8 منٹ پر محیط رہی۔ اس کال میں کیا باتیں ہوئی؟ اب جو اس کال میں باتیں ہوئی وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں ایسے حقائق آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ ڈر جائیں گے، آپ خوفزدہ ہو جائیں گے، آپ دہل کر رہ جائیں گے، اور علماء دین کا حقیقی چہرہ آپ کے سامنے جب آئے گا تو آپ ہمارے شرمندگی کے چہرہ چھپائیں گے کہ بھائی ہمارے علماء کرام کس جانب جا رہے ہیں۔ بھائی ہم لوگ اس وقت
اپنے غرور، اپنے گھمنڈ، اپنی رعونت اور اپنے آپ کو بڑھانے اور چڑھانے کی غرض سے کسی کو گھٹا رہے ہیں اور معاذ اللہ ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 8 منٹ کی گفتگو میں ہماری کیا باتیں ہوئی، مفتی صاحب حافظ اللہ، مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے کیا فرمایا، آپ ذرا سن لیجئے۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی آپ نے مرزا انجینئر کو قادیانی کہنے والوں پر لعنت کیوں بھیجی؟ آپ نے ایسی پوسٹ شیئر ہی کیوں کی کہ بھائی مرزا حافظ اللہ قادیانی نہیں ہے بلکہ پکے سچے مومن ہیں؟ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ مرزا انجینئر محمد علی قادیانی ہے؟ پھر تو یہی شو ہو رہا ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر قادیانی ہے۔ کیا محمد علی انجینئر قادیانی ہے؟ یا تو آپ کھل کر بتا دیں قادیانی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے میں کبھی مرزا محمد علی انجینئر کی کوئی ایسی ویڈیوز جو قادیانیوں کے خلاف ہو انہوں نے کبھی مارکیٹ میں شیئر کی؟ تو جی ہاں مفتی صاحب، اس وقت تو آپ نے میری بات نہیں سنی اور آپ جلدی جلدی اپنے ہی کہہ چلے۔ حد ادب تھا، چونکہ آپ بڑے ہیں، میں ادب کرتا ہوں، میرے والدین نے مجھ کو ادب کرنا، احترام کرنا سکھلایا اور تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کا ادب کیا جائے چونکہ آپ بڑی مسلک پر ہیں۔ لیکن اب میں وہ کلپ چلوانا چاہتا ہوں کہ جب مرزا محمد علی انجینئر قادیانیوں کو دجال بول رہے ہیں، قادیانیوں کو کافر بول رہے ہیں، اور قادیانیوں کے حوالے سے مرزا محمد علی انجینئر کی جتنی ویڈیوز ہیں مجھے نہیں لگتا اور بھی علماء کرام کی اتنی ویڈیوز کی تعداد قادیانیوں کے خلاف ہوگی۔ ذرا کلپس ذرا دیکھتے جائیے۔ پہلی تو بات ہے غلام احمد قادیانی کو ہم دجال سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔ ہم غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی سنیوں کا بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا غیبی رشتہ مانے، ہم تو دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں اور اگر کوئی اس لیول تک لے جاتا ہے اس ڈیوائن تعلق کو تو ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں، قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد تو باقی ساری باتیں رہ جاتی ہیں ثانوی۔ یہ جو آپ نے بات کی، یہ میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ مجھے صراحتاً نہیں ملا، اشارتاً ضرور ملا ہے، صراحتاً نہیں ملا۔ یہ میں نے ان کی بات کوٹ کی تھی۔ میرے نزدیک وہ صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو، میں غلام احمد قادیانی دجال کے دعووں کو ہی کفریہ سمجھتا ہوں، تو باقی تو باتیں ختم ہی ہو گئی۔ سب سے بڑا الزام میرے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے یہ لگایا یہ قادیانی ہے، صرف میرے نام کے ساتھ مرزا آتا تھا۔ تو جب میں بریلوی تھا اس وقت بھی مرزا تھا، اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہے ہی مغل برادری ہے، جو مردم شماری ہوئی ہے نا، پہلے نمبر پہ جو آبادی ہے نا 4.5-5 کروڑ وہ مغل ہے، اس کے بعد دوسرے خاندان ہیں، تو وہ سارے قادیانی ہیں کیا صرف نام کی وجہ سے؟ اس امت میں اگر کوئی شخص امتی نبی بننے کا حقدار تھا تو مولا علی تھے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی علیہ السلام حضرت علی کو ساتھ لے کر نہیں گئے بلکہ مدینہ شریف میں چھوڑ دیا، تو حضرت علی رونا شروع ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اسی لیے پہ میں بولتا ہوں کہ اگر مولا علی نبی نہیں ہے، حالانکہ ان کی نسبت ہارون اور موسیٰ والی ہے، قرآن میں یہ جو 2 نسبتیں آئی ہیں دونوں پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ کے لیے سپورٹو پیغمبر کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ نبی علیہ السلام کے لیے سپورٹ کے طور پر مولا علی تھے، اسی نسبت میں تو پیغمبر بھی ہوتے اگر ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی، اور حضور نے ساتھ کہہ دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو سرکار اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا، امتی نبی بھی نہیں ہے، تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کو نہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، کلپ آپ نے دیکھ لیے۔ اب پھر انہوں نے مجھ سے مزید کہا کہ آپ مرزا محمد علی انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ مرزا محمد علی انجینئر کے حامی ہیں، آپ نے یہ پوسٹ شیئر ہی کیوں کی؟ آپ اپنی ہر ویڈیوز میں، اپنے ہر پوڈ کاسٹ میں مرزا محمد علی انجینئر کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ دیگر علماء کرام کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان سے بات کریں، آپ مرزا کو بیچ میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ آپ انجینئر کی تعریف کیوں کرتے ہیں دوسرے علماء کرام کے پاس جا کر؟ بہت برہم ہوئے، بہت خفا ہوئے، اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ وہ تو گستاخ ہے، وہ تو قادیانیوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور آپ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، آپ اس کا ہر علماء کرام کے پاس جا کر ذکر کرتے ہیں۔ آپ ہوتے ہی کون ہیں یہ کرنے والے؟ لہذا میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ آپ کے عقیدے ٹھیک نہیں، آپ کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ نہیں کروں گا، چونکہ آپ مرزا محمد علی انجینئر کی بات کرتے ہیں، آپ مرزا محمد علی انجینئر کو مسلمان سمجھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہیں کروں گا۔
ارے بھائی مسلمان کیوں نہ سمجھو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام تمام نوجوانوں تک پہنچائے، وہ مسلمان نہیں ہوتا؟ آپ مجھے بتا دیجئے. ٹھیک ہے میں بد عقیدہ تھا تو آپ کے پاس حاضر ہو رہا تھا، آپ میرے عقائد کو ٹھیک کر دیجئے، مگر آپ نے تو بیٹھنے سے انکار کر دیا. ایسے کون کرتا ہے؟ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر آخری کال جب میں نے آپ کو کی، ناظرین کرام میں آپ کو بتا دوں گزشتہ روز میں نے ان کو 2 کالز کی، مگر میرا یہ ظاہر ہے کہ طریق ہوا کرتا ہے کہ میں جب بھی کسی کے پاس جاؤں تو 3 بار دستک دیا کرتا ہوں. تیسری دستک پر بھی کوئی جواب موصول نہ ہو تو میں واپس لوٹ آیا کرتا ہوں. مفتی صاحب سے اس سے پہلے بھی میری بات ہوتی رہی. وہ مدینہ منورہ میں جب حاضری کے لیے گئے، جب بھی میری بات ہوئی میں نے دعاؤں کی درخواست کے حوالے سے التجا بھی کی. بڑا کرم فرمایا انہوں نے. مگر ناظرین کرام جہاں اختلاف ہوتا ہے، ہم انجینئر صاحب سے بھی اختلاف کرتے ہیں، بٹ یہاں یہ بات ہے کہ جب مفتی صاحب سے میری بات ہوتی رہی، یہ لیت و لات سے کام لیتے رہے. پہلے تو مطلب یہ کہ ٹال مٹول کرتے رہے، اور بعد میں جب وقت طے ہو گیا یا ہونے کو تھا تو انہوں نے مجھ پر عجیب عجیب قسم کے الزامات لگا دیے، جو کہ میں نے ایک لمبی ڈیٹیل آپ سے شیئر بھی کر دی. اور پھر ناظرین کرام انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ آپ کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، آپ انجینئر کی تعریف کرتے ہیں، آپ انجینئر کی بات کرتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ بیٹھنا مناسب ہی نہیں ہے. اور پھر سب سے اہم بات جو انہوں نے مجھ سے کہی کہ آپ اپنے تھمبنیل سے دیکھیے، ہر تھمبنیل میں مرزا انجینئر کی تصویر ہے. جب آپ کسی علماء کرام کے پاس جاتے ہیں تو بس اس عالم دین کی تصویر لگائے، مرزا انجینئر بیچ میں کیا کرنے آتا ہے؟ تو آپ سے انتہائی معصومانہ، بلکہ معصومانہ ہی سمجھ لیجیے، لیکن سوال تو ظالمانہ ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتلائیے کہ آپ بھی مرزا محمد علی انجینئر کو اپنے ہر تھمبنیل میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ اور نہ صرف آپ مرزا محمد علی انجینئر کو اپنے تھمبنیل میں لے کر آتے ہیں مفتی صاحب، بلکہ آپ کے چینل پر تمام ہی تھمبنیل تقریباً مرزا محمد علی انجینئر کے چینل کے تھمبنیل سے مطابقت رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے تو آپ کے تمام تھمبنیلز کی ایک اسکرین ریکارڈنگ میں اپنے ناظرین سے شیئر کر رہا ہوں. ناظرین ذرا دیکھیے اور کمنٹ سیکشن میں فیصلہ کیجئے کہ میں غلط ہوں یا مفتی صاحب لیت و لات سے کام لے رہے ہیں. آپ خود ہی بتائیے. ناظرین کرام آپ کلپ اپنی اسکرین پر دیکھ چکے. اب مجھے آپ یہ بتلائیے کہ ایک نوجوان جو تحقیق کر رہا ہے اور جو تحقیق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر حقائق کو تلاش کر کے تمام ہی عوام الناس تک رکھنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے، جو کہ میں کر رہا ہوں. کیا وہ جب کسی عالم دین سے رابطہ کرے گا تو علماء کرام صرف اس کو اس لیے جھڑپ پلائیں گے کہ بھئی آپ انجینئر کی بات کر رہے ہو، آپ انجینئر کے ساتھ بیٹھ چکے ہو، آپ انجینئر کو تھمبنیل میں لگا رہے ہو، آپ انجینئر کا ذکر کر رہے ہو، آپ انجینئر کو قادیانی کیوں نہیں بول رہے؟ آپ انجینئر کو قادیانی بولو گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. یہی تو مقصد تھا ان کا، یا یہی تو مطلب تھا ان کا. اگر میں انجینئر صاحب کو قادیانی بول دوں تو پھر 8 منٹ کی کال میں جو گفتگو ہوئی شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ گفتگو نہ ہوتی، اور آج ہمارا پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ ہو چکا ہوتا. یعنی مجھ کو مفتیان دین یا مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھنے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا کو کافر بولنا پڑے گا، انجینئر محمد علی مرزا کو قادیانی بولنا پڑے گا. اگر ڈاکٹر احمد نصیر مفتی راشد محمود رضوی سے پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا کو قادیانی کہے، قادیانی بولے اور قادیانی لکھے، پھر مفتی راشد محمود رضوی صاحب ڈاکٹر احمد نصیر کو وقت دیں گے. ناظرین کرام یہی نہیں، ابھی جو حقائق آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں انتہائی خوفناک حقائق ہوں گے. ذرا دل تھام کر سنیے کہ میں آپ کو کیا بتلانے جا رہا ہوں اور کیا سمجھانے جا رہا ہوں. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اگر آپ آج کا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، چونکہ میرا یہ طریق نہیں ہوتا، میں تو علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کیا کرتا ہوں، پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا کرتا ہوں، بٹ یہ کہ آج انتہائی مغموم ہوں اور انتہائی غم کے عالم میں اس ولاگ کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ بھی اگر اس ولاگ کو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میری بھی اصلاح کیجیے، میں کہاں پر غلط ہوں. جب میں آپ کی تعریف کروں گا وہ تعریف آپ کی نہیں ہے، وہ قرآن اور سنت کی تعریف ہے. اور علماء کرام مجھے اس لیے متون کرے، اس لیے گالی دے، اس لیے میرے ساتھ نہ بیٹھے کہ میں قرآن اور سنت کی تعریف کر رہا ہوں. معاذ اللہ علیہ باللہ. بظاہر ان کو یہ لگتا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی تعریف کر رہا ہوں. یہ رویہ ٹھیک نہیں، اس رویے کو بدلنا ہوگا. مفتی راشد محمود رضوی صاحب، آپ سے میں کچھ سوالات کرنے والا ہوں.
مجھے یقین ہے کہ آپ اس ویلوگ کو دیکھ رہے ہیں، مجھے یقین کامل ہے آپ اس ویلوگ کو دیکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے میرے عقیدے پر سوال اٹھایا، آپ نے مجھے بد عقیدہ بولا صرف اس لیے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی بات کرتا ہوں، اسی وجہ سے آپ نے میرے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا چونکہ میں بد عقیدہ ہوں۔ تو آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے علم دیا، تیرے سامنے ایک بد عقیدہ شخص تھا، تو نے اس کا عقیدہ ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ اور اگر قیامت کے دن اس کا عقیدہ ٹھیک نکل آیا تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا ہوگا کیا؟ آپ نے ایک مسلمان کلمہ گو کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا اور آپ نے کہا کہ آپ بد عقیدہ ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا چونکہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کی بات کرتے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا کی تعریف کرتے ہیں تمام علماء کرام کے پاس جا کر۔ تو آپ سے انتہائی ادب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو لے کر جب نجران کے غیر مسلم کفار یعنی نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے گئے تھے، ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میں حق پر ہوں، میری آل حق پر ہے، میرا بھائی حق پر ہے، اس کے باوجود بھی آپ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے کیوں گئے؟ کیونکہ آپ یہ تعلیم فرمانا چاہتے تھے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کلمہ کو مسلمان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر رہے ہیں اور پھر آپ خود کو کہیں کہ بھائی میں اسی رحمت للعالمین کے ماننے والا ہوں۔ اگر آپ رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، آپ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بد عقیدہ گناہگاروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کفار کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، کفار آپ پر اجری پھینکتے تھے، آپ کو بد دعائیں دیتے تھے، آپ کو بھلا برا بولتے تھے، مگر آپ نے ہمیشہ دعائیں کی، آپ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو اخلاق کا درس دیا۔ تو ہم تو جاہل صحیح مفتی صاحب، ہم بد عقیدہ صحیح، مگر ہم کلمہ گو تو ہیں، ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے تو ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ تو جاتے، ہمارے عقیدے کو ٹھیک کر دیتے، انجینئر محمد علی مرزا کو قادیانی ثابت کر دیتے، آپ انجینئر محمد علی مرزا کو جھوٹا ثابت کر دیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر آپ نے تو سر دست بیٹھنے سے انکار ہی کر دیا۔ اور پھر میں مزید آپ سے سوال کرنے والا ہوں، اس کا جواب دیجیے گا، آپ جواب دیجیے گا، ویڈیو ریکارڈ کیجیے گا۔ یعنی شرمندگی تو یہ ہے کہ مجھے یہاں تک کہا گیا کہ بھائی آپ مرزا کو مسلمان سمجھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا ہی نہیں۔ آپ مرزا محمد علی انجینئر کو مسلمان سمجھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہیں کروں گا۔ اگر آپ مرزا محمد علی انجینئر کو قادیانی لکھیں، میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں گا۔ یہ دوہرا معیار ہوا نا، وہ تو کلمہ کو مسلمان کو قادیانی بول دوں، آقا ناراض نہیں ہوں گے؟ آقا کی ناراضگی مول لے لوں کہ ایک کلمہ گو مسلمان کو قادیانی بول دوں، کافر بول دوں؟ معاذ اللہ لیاذ باللہ۔ آپ سے ڈاکٹر احمد نصیر کا دوسرا سوال یہ رہا کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب انتہائی ادب سے آپ کی خدمت میں سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیے، آپ سڑک پار کر رہے ہوں، دوران اس کے آپ کے سامنے ایک چھوٹا بچہ، معصوم کا لفظ استعمال نہیں کروں گا چونکہ مجھ پہ فتویٰ آئے گا، نہیں کروں گا، سمجھدار ہوں بھائی، پڑھا لکھا ہوں، کیوں کروں؟ نہیں کروں گا۔ ایک چھوٹا بچہ، کیونکہ اگلی جو بات بولنے والا ہوں، بچے چونکہ ہوتے معصوم ہیں، لیکن اگلی جو بات بولنے والا ہوں مجھ پہ فتویٰ آئے گا، کیونکہ آپ مفتی فتویٰ بھی صادر کر سکتے ہیں، اس لیے میں اس بچے کے لیے معصوم کا لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ ذرا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، سن لیجیے۔ آپ سڑک پار کر رہے ہیں، دوران اس کے ایک چھوٹا بچہ اپنی امی کے ہمراہ سڑک پار کر رہا ہے، دوران اس کے ایک تیز رفتار ٹرک ڈرائیور سے اس کا ٹرک بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ ٹرک اس بچے اور ماں کے اوپر سے گزار دیتا ہے اور ٹکر مار کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ تمام منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اتنے میں آپ بھاگ رہے ہیں کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو دیکھ سکوں، چونکہ رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں نا بھائی، خبر گیری کرنے والے کے ماننے والے ہیں، تو خبر گیری تو کرنی ہوگی، سنت عمل تو کرنا پڑے گا، ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ فوراً بھاگ جاتے ہیں اس بچے اور اس ماں کی حالت کو دیکھنے کے لیے کہ آیا کہ یہ زندہ ہے یا یہ چل بسے۔ آپ جیسے ہی ان کے قریب جاتے ہیں،
آپ کو نظر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں کہ پانی پانی، ماں کا ذکر ہی نہیں کر رہا، ماں کا ذکر ہی نہیں کر رہا، بچے کا ذکر کر رہا ہوں کہ بچے کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں کہ پانی پانی۔ آپ فوراً پانی کا انتظام کریں گے یا نہیں؟ آپ فوراً کریں گے، کیونکہ آپ کو میں جانتا ہوں آپ اچھے اخلاق کے انسان ہیں، آپ فوراً پانی کا انتظام کریں گے۔ اب بھاگے جائیں گے، کہیں سے پانی لائیں گے اور بچے کے حلقوم کو پانی سے تر کریں گے۔ اسی دوران بچے کی ماں بھی پانی مانگ رہی ہوگی، پانی اس کو بھی دے دیا جائے گا، وہ پانی پی لیں گے۔ پانی پی کر اگر وہ زندہ سلامت صحت مند ہو جاتے ہیں اور بعد از صحت آپ پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ قادیانی تھے، آپ پر کیا فتویٰ صادر ہوگا؟ آپ قادیانیوں کی جان بچا رہے ہیں مفتی صاحب، آپ نے قادیانیوں کی جان بچائی، مگر نہیں، یہاں قادیانی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تو ہم کو ہمارا دین انسانیت کا درس دیتا ہے۔ تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر انجینئر محمد علی مرزا آپ کی نظر میں قادیانی ہے تو ان کے عقیدے ٹھیک کر دیجئے، چلے جائیے ان کی اکیڈمی میں، وہ نہیں آنے دیتے تو ایک ویڈیو بنا لیجئے، ان کے عقیدے ٹھیک کر لیجئے۔ اگر آپ کو محکم یقین ہے کہ وہ قادیانی ہیں تو عقائد ٹھیک کر لیجئے ان کے۔ اگر آپ عقائد ٹھیک نہیں کریں گے تو بروز محشر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ اے میرے بندے، تجھ کو علم بھی دیا، تجھ کو جوانی بھی دی، تجھ کو صحت بھی دی، تجھ کو قوت گویا بھی دی، تجھ کو زبان بھی دی، تیرے سامنے میرا فلاں بندہ بدعقیدگی کی روش اختیار کر چکا تھا، تو نے اس تلک حق بات نہیں پہنچائی۔ سوال ہوگا سوال۔ انجینئر صاحب آپ اس ویلوگ کو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی اگر میں غلط ہوں میری بھی تصحیح فرمائیے، اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب اگر میں نے کچھ اپنے سے کہہ دیا یا کچھ غلط کہہ دیا تو آپ مجھ کو معاف کر دیجیے گا، اور اگر میں واقعتاً غلط ہوں اپنی نظریات کو لے کر تو آپ ایک ویڈیو بنا دیجیے جس میں مجھ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی میں واقعی غلط ہوں، میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، اپنی باتوں سے رجوع کر لوں گا۔ آپ کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہونا تھا اس کے سوالات تو میں آپ سے آ کر کرتا، مگر آپ نے تو وہ سوال پوچھنے کی اجازت ہی نہیں دی، آپ نے تو بیچ میں یہ پنڈورا باکس کھول دیا نا۔ بہرحال ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے۔ دیجیے اجازت، اللہ حامل ناصر۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔